अकबर, वो कैसी ख़वातीन थी, क्या जज्बा उनके अंदर था, क्या हिम्मत उनके अंदर थी। शोहर डर रहा है, कांप रहा है, खौफ से परेशान हो रहा है। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तसल्ली देते हुए कहती हैं, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। एक वो मौका था, चंद माह गुजरते हैं, चंद साल गुजरते हैं, कुफ़ार व मुशरिकीन आकर कहते हैं कि इस काम से रुक जाए वरना आपकी जान को ख़तरा है। हज़रत अबू तालिब से कहते हैं कि अपने भतीजे को समझाएं, अगर ये इस काम से नहीं रुकेंगे तो हम इनको कत्ल कर देंगे, हम नहीं बल्कि सारे कबाइल के लोग मिलकर कत्ल कर देंगे और फिर उनके खून का बदला कोई ले नहीं पाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हज़रत अबू तालिब भतीजे को बुलाते हैं, आंखों में आंसू हैं हज़रत अबू तालिब के भतीजे की मोहब्बत। कहते हैं, बेटे मेरी बात मान लो, छोड़ दो इनको, ये तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, ज़रा सा अपने काम में खिफ़त पैदा करो, ज़रा सा अपने काम में नरमी पैदा करो, इस काम से रुक जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान, उस वक्त आपकी हिम्मत देखिए, उस वक्त आपके अंदर वो दिलेरी देखिए, वो बहादुरी देखिए। कहते हैं कि ऐ चचा जान, आपने मेरी मदद अब तक की, जो की आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस काम से रुकने वाला नहीं। अगर ये लोग मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज भी लाकर रख दें, मैं इस काम से रुकने वाला नहीं हूँ। ये हिम्मत, ये बहादुरी, ये दिलेरी, ये जुर्रतमंदी कुरान मजीद के मिलने के बाद प्यारे नबी को नसीब होती है। आज मुसलमानों के पास कुरान जैसा अजीम कलाम है, उसके बावजूद भी ये मुसलमान कौम बुज़दिली और मायूसी का शिकार है। मुसलमानों याद रखो, अगर हमारे पास कुरान है, हमने कुरान को पढ़ा है, हमने समझा है, याद रखें जब तक ये किताब हमारे लिए हथियार बनकर रहेगी, हम कभी मायूस नहीं हो सकते, हमारे अंदर कभी बुज़दिली नहीं आ सकती। 1870 की बात है, 1880 की बात है गालिबन, बरतानिया का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ के अपने लोगों को मिस्र भेजता है, पढ़े लिखे लोगों को, ये कहकर कि जाओ मिस्र में अपने कल्चर को फैलाओ, अपनी तहजीब को फैलाओ। लोग वहाँ जाते हैं, चंद महीनों के बाद वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम नहीं समझा सकते उनको, हमारी बात नहीं चली, हम कामयाब नहीं हुए, हमारे कल्चर, हमारी तहजीब को वहाँ के लोगों ने कबूल नहीं किया। बड़ी परेशानी हुई, कहा कि एक मीटिंग रखी जाए, आखिर जायज़ा लिया जाएगा कि क्यों इस तरह हुआ, क्यों हमारी टीम बरतानिया से वहाँ पहुँची और फिर वहाँ से नाकाम वापस आई, आखिर इसकी वजह क्या है। जायज़ा लिया गया, उसके बाद उस प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में मीटिंग रखी और पार्लियामेंट में उसके रिपोर्ट पेश की कि हमारे लोगों को हमने बरतानिया से यानी लंदन से हमने मिस्र भेजा था हमारे कल्चर और तहजीब को फैलाने के लिए, वहाँ के मुसलमानों से दीन को दूर करने के लिए, लेकिन हमारे लोग नाकाम होकर वहाँ से वापस आ गए हैं। मीटिंग रखी गई पार्लियामेंट में, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने 1870 या 80 की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जब तक मुसलमानों के अंदर कुरान मौजूद है, मुसलमानों को हम नाकाम नहीं बना सकते, मुसलमानों को हम हरा नहीं सकते। तो मुसलमानों, ऐसी अजीम किताब अपने पास रखते हुए हम कैसे बुज़दिली का शिकार हो सकते हैं, हम कैसे मायूसी का शिकार हो सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मुसलमान इन हालात में और क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। इमरजेंसी तौर पर कुछ मुसलमान इस इंतज़ार में हैं कि मौलाना लोग बड़े बड़े जलसे करेंगे, बड़े बड़े जलसे होंगे, उन जलसों में फिर वो प्लान करेंगे कि मुसलमान कैसे मुकाबला करें, मुसलमानों को क्या करना चाहिए, वो जलसे करके मुसलमानों के जो बड़े बड़े आलिम लोग हैं वो बताएंगे। मेरे भाई नहीं, इस इंतज़ार में नहीं रहे आप कि उलमा कुछ करेंगे। यहाँ पर इमरजेंसी तौर पर मुझे और आपको क्या करना है, उस पर हमें तवज्जो देनी है। ये इसके इंतज़ार में मत रहे, बड़े बड़े जलसे मनाएंगे हिंदुस्तान के हालात का मुकाबला करने के लिए, जलसे हो जाएंगे, कौम के लाखों रुपये खर्च हो जाएंगे, कोई फ़ायदा उसका हासिल नहीं होगा। याद रखो आप लोग, आज इमरजेंसी तौर पर सबसे पहला काम जो मुसलमानों को करना है, सबसे पहला काम मुसलमानों को इस्लाम की सच्ची तस्वीर बिरादराने वतन तक पेश करने की ज़रूरत है।
وہ اسلام کو نہیں جانتے, وہ اسلام کو نہیں پہچانتے. 5 ٹائم آپ اللہ اکبر کہتے ہو, غیر مسلم کہتا ہے کہ مسلمان 5 ٹائم اکبر بادشاہ کو یاد کرتا ہے. وہ اسلام کو نہیں جانتا, وہ اسلام کو نہیں پہچانتا, اور آپ اتنے آرام سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے, غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان درگاہ پرستی ہی اسلام ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ درگاہ پرستی اسلام ہے. ایک جگہ پر ہم لوگ دعوت کے کام کے لیے گئے تو فوراً وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ارے ہم تو درگاہ جاتے ہیں. تو ہم نے کس طرح کی تصویر پیش کی ہے؟ اسلام کی سچی تصویر ہم نہیں پیش کر پا رہے میرے بھائی. ہماری بد اخلاقیاں, ہماری بد کرداریاں, ہماری بدعمالیاں, ہماری دین سے دوری انہیں یہ سمجھنے پر مجبور کر رہی ہے کہ یہی اسلام ہے. ہماری بدعقیدگیاں انہیں یہ سمجھنے پر مجبور کر رہی ہے یہی اسلام ہے. کیوں آخر وہ کہتا ہے کہ 5 ٹائم مسلمان اکبر بادشاہ کو یاد کر رہے ہیں؟ بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں, کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں, جو اس چیز کو ادا کر رہے ہیں, اسلام کی سچی تصویر کو پیش کر رہے ہیں. آج کا مسلمان اور خاص طور پر اہل حدیث, جب بھی یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے تو بولتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے, ایک سینٹر بنایا جائے, ممبرشپ بنائی جائے, سب کو ممبر بنایا جائے, اس کے بعد لڑا جائے, آپس میں لڑا جائے, اختلاف کیا جائے, سینٹر بنتا ہے. وہ سینٹر دعویٰ سینٹر نہیں ہوتا, وہ سینٹر فائٹنگ سینٹر ہوتا ہے, لڑائی کا سینٹر ہوتا ہے. عہدوں کے بھوکے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں, عہدہ پرست لوگ ایسی جگہوں پر جمع ہوتے ہیں, عہدے کی ہوس رکھنے والے لوگ ایسی جگہوں پر جمع ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ دعویٰ سینٹر نہیں, وہ فتنہ سینٹر بن کے رہ جاتا ہے. وہاں سے فتنے اٹھتے ہیں, وہاں سے دعوت کا کام نہیں ہوتا. میرے مسلمان بھائی بتاؤ کون سی دلیل ہے ہمارے پاس؟ کہاں سے دلیل ملتی ہے آپ کو کہ دین کا کام کرنے کے لیے ایک دعویٰ سینٹر ہونا چاہیے, ایک مرکز الدعوہ ہونا چاہیے؟ کہاں سے دلیل ملتی ہے اس چیز کی مجھے اور آپ کو؟ ہمارے نبی کے زمانے میں کیا مسجد نبوی دعویٰ سینٹر نہیں تھی؟ ارے مسجد نبوی دعویٰ سینٹر تھی. سماجی اور سوشل ورک وہاں سے ہوتا تھا, جہاد کی ٹریننگ مسجد سے ہوتی تھی, مسلمانوں کی تربیت مسجد سے ہوتی تھی, جو سوشل مسائل ہوتے وہاں پر حل ہوتے تھے, مسلمانوں کے پرابلمز وہاں سے حل ہوتے تھے, غیر مسلم بھی اپنے مسائل وہاں سے حل کرتے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہر مسجد کو ایک دعویٰ سینٹر بنائے, ہر مسجد سے دعوت کا کام ہو, ہر مسجد سے دین کا کام ہو, ہر مسجد سے سماجی مسائل حل ہو. ذرا سا سماجی مسائل حل کرنے کی بات بولے ایک آفس بنائیں گے, ایک کمیٹی بنائیں گے. ذرا سا کوئی ایکٹیویٹی کرنے کا ارادہ کرو, ایک کمیٹی بنتی ہے, ذمہ دار بنتے ہیں, ممبرشپ ہوتی ہے, وہاں سے لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں. کہ آپ لوگوں کو اتنے سال ہو گئے, اتنے لڑائیاں, اتنے جھگڑے دیکھنے کے بعد بھی ابھی تک ہم کیا اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ دین کا کام میری اور آپ میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے؟ مجھے اور آپ میں سے ہر کسی انسان کو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھنا ہے. اور یہاں پر یہ دعویٰ سینٹر بنانے سے نقصان کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نقصان یہ ہو رہا ہے, مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دعوت کا کام صرف وہ لوگ کریں گے جو دعویٰ سینٹر میں ہوں گے. وہ مسلمان یہ سمجھتا ہے, عام مسلمان, کہ دعوت کا کام صرف دعویٰ سینٹر والے کریں گے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام صرف دعویٰ سینٹر کے ذمہ دار کریں گے. یہ غلط تصویر عام مسلمان میں پھیل رہی ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھو, ایمرجنسی طور پر ہم میں سے ہر مسلمان کو اٹھنا ہے, کسی دعویٰ سینٹر بنانے کے لیے نہیں, یہاں پر صدر, پریزیڈنٹ اور فلاں اور امیر اور غریب اور فقیر بنانے کے لیے نہیں, بلکہ دین کا کام کرنے کے لیے, اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. اور یہ جو برے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں, جو ہمارے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, ہمیں یہاں سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کی سچی تصویر ان کے سامنے پیش نہیں کی. ہم نے نہیں بتایا ان کو کہ اسلام سلامتی والا دین ہے. ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ اسلام امن و شانتی چاہتا ہے. ہم نے نہیں بتایا ان کو کہ اسلام انسان تو انسان, جانوروں کے ساتھ بھی اسے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. ہم نے ان کو نہیں بتایا, اس لیے آج وہ ہمیں مارنے کے لیے تیار ہیں, آج وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کہ اسلام کی سچی تصویر پیش کریں.
یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں, دین کا اہتمام کر رہے ہیں, ایمان والے ہیں, لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے. ماشاءاللہ 5 ٹائم نماز کے لیے پہنچتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. ماشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. نہیں میرے بھائی, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور تم لوگوں کو برائی سے روکو گے, یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. ورنہ اگر تم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرو گے تو پھر بنی اسرائیل کا جو حال ہوا وہی حال تمہارا ہوگا کیا ہو رہا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اور ایک جگہ کہا کہ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے وہ اس لیے کہ وہ منکر کو دیکھ کر بھی خاموش ہوتے تھے, برائیوں کو دیکھ کر بھی اپنے زبانوں کو بند کر لیتے تھے, نہ نیکی کا حکم دیتے تھے نہ برائی سے روکتے تھے, اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تھے. اس لیے طرح طرح کے عذابات ان پر آئے, اور آج اس امت مسلمہ پر بھی طرح طرح کے عذابات آ رہے ہیں, اور مسلمان دوسروں کو ملامت کر رہا ہے کہ ان کی وجہ سے مصیبتیں ہیں, ان کی وجہ سے مصیبتیں ہیں, یہودیوں کی وجہ سے مصیبتیں ہیں. ہم یہ بولتے ہیں یہودی یہ کر رہا, فلاں یہ کر رہا, یہ کر رہا. علامہ اقبال نے کہا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. ہم ان کی غلامی کریں پھر بھی انہی کو تانا دیں, ہم ان کی غلامی کریں, اللہ کے عذابات ہم پر آئے اور بولے کہ ان کی وجہ سے ہے. ارے یہ ہمارا خود جرم ہے, ہمیں مار پڑے گی. میرے استاد محترم مولانا ظہیر الدین اثر رحمہ اللہ رحمانی کہا کرتے تھے کہ اس امت پر ڈنڈے پڑیں گے. ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل بڑا روشن ہے لیکن ان مسلمانوں کا نہیں. یہ مسلمان جب تک ان پر ڈنڈے نہیں پڑیں گے مسلمان نہیں اٹھیں گے, اور آج مسلمانوں پر ڈنڈے پڑ رہے ہیں. میرے بھائی آج مسلمان مار کھا رہا ہے تو یہ حالات ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہیں, یہ حالات ہمیں ہمارے اندر زندگی لانے کے لیے ہیں, یہ حالات ہمیں ڈرنے کے لیے نہیں, یہ حالات ہمیں مایوس ہونے کے لیے نہیں ہے, یہ حالات ہمیں خوف کھانے کے لیے نہیں, بلکہ حالات ہمیں زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کام مسلمانوں کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ برادران وطن سے تعلقات کو قائم کریں, برادران وطن سے تعلقات کو مضبوط کریں. برادران وطن وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں. برادران وطن سے مراد جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. بتاؤ آپ نے اسلام ان تک پہنچانے کے لیے کس طرح کے تعلقات کبھی قائم کیے آپ لوگوں نے؟ کبھی آپ ان کے پاس گئے اسلام پہنچانے کے لیے, یا اسلام پہنچانے کی نیت سے کبھی آپ ان کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کیے؟ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے شمار صحابہ کرام ہوا کرتے تھے, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کو اپنا خادم بنا کے رکھا تھا. کیا وجہ تھی؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے کہ ایک یہودی آپ کی خدمت کرے؟ کیا صحابہ کرام کم تھے اللہ کے رسول کی خدمت کرنے کے لیے؟ کم تھے کیا میرے بھائی؟ کیا صحابہ کرام کم تھے اللہ کے رسول کی خدمت کرنے کے لیے؟ نہیں نا. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو اپنا خادم بنا کر رکھتے ہیں, اور وہ یہودی جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کو سب سے بدترین دشمن اور سخت ترین دشمن ہے, اس کے باوجود پیارے نبی نے یہودی لڑکے کو اپنا خادم بنایا. بیمار ہو گیا لڑکا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے, دیکھے کہ اس کی آخری حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کر دی تو اس لڑکے نے کبھی آپ کو دیکھا, کبھی اپنے باپ کو دیکھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت پیش کر رہے. لڑکے کے باپ نے جب دیکھا بیٹے کو کہ بیٹا تذبذب میں ہے, بیٹا کبھی پیارے نبی کو دیکھ رہا ہے کبھی باپ کو دیکھ رہا ہے, باپ نے کہا اطیع ابا القاسم, ابو القاسم کی بات مان لو, یعنی پیارے نبی کی بات مان لو. یہ بات سننا تھا. وہ کلمے کا اقرار کر لیتا ہے, کلمے توحید کو پڑھ لیتا ہے, اللہ اکبر. چند ہی منٹ گزرتے ہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوتے ہیں. خوش اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ دنیا سے ایک یہودی لڑکا چلا گیا, جس طرح آج ہم خوش ہوتے ہیں ایک غیر مسلم مر گیا ہمیں خوشی ہوتی ہے.
لیکن پیارے نبی نے خوشی کا اظہار کیا کہ کلمہ توحید پر اس کی روح قبض ہوئی ہے، کلمہ توحید پر اس کی روح قبض ہوئی ہے، اس کی موت ہوئی ہے۔ پیارے نبی خوش ہو کر یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے اسے جہنم، اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برادران وطن یعنی غیر مسلمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، انہیں قریب کریں، تاکہ ان کے دلوں سے نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں ان کے دلوں سے ختم ہو، دشمنیاں ان کے دلوں سے نکلیں۔ یہ سب کام ہم کرتے نہیں ہیں، نتیجے میں وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، دشمن کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ ہمیں مارتے ہیں، اور ہم لوگ زندگی کی بھیک مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں، جے شری رام کے نعرے لگاتے ہم مر جاتے ہیں، اور ہمیں کبھی بلال کی سنت ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم احد کے نعرے لگاتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ یہ سنتیں ہم ادا نہیں کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہماری حالت ہی ایسی بری حالت ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین دشمنوں کی صفوں سے ہماری مدد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ یہ بات بولنے کی نہیں، صرف ایسے میرے بھائی آپ ان کاموں کو کریں، اسلام کی سچی تصویر پیش کریں، برادران وطن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ اس کے لیے اپنے اخلاق کو سنوارنا ضروری ہوگا، اپنے کردار کو سنوارنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ کے اخلاق، آپ کے کردار صحیح ہوں گے، یہ غیر مسلم آپ کے اخلاق کردار سے متاثر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے آج مسلمان تاجر تو بولتے ہیں بڑا چور ہے انہیں، ایک مسلمان دکان والا بولتے ہیں اس کی دکان کو مت جاؤ، غیر مسلم کی دکان کو جاؤ۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہم نے اپنا امیج اس طرح بنایا ہوا ہے کہ جھوٹے تاجر مسلمان، دھوکے دینے والے تاجر مسلمان، ڈکیٹی مسلمان، چور مسلمان، زمینیں غصب کرنے والے مسلمان، دوسروں کے مال لوٹنے والے مسلمان، پریشان کرنے والے پڑوسیوں کو مسلمان۔ یہ ہمارا امیج ہے لوگوں کے سامنے، یہ ہماری تصویر لوگوں کے سامنے۔ میرے بھائیوں، اپنے اخلاق و کردار سے ان کو قریب کریں، یاد رکھیں ان کی صفوں سے آپ کی مدد کرنے والے پیدا ہوں گے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں یہاں سے نکالیں، یہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں یہاں سے نکالیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ یہ وہ ہجرت نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اس سے پہلے ہی اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کرتے ہیں، نکلتے ہیں، بولتے ہیں بھئی مکے میں ہمارے لیے سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، نکلو یہاں سے، چلے جاؤ کہیں اور جگہ۔ جب جا رہے ہوتے ہیں بیچ راستے میں ابن الدغینہ، بعد میں اس کو ابن دغنہ کہتے ہیں، صحیح بات ہے، ابن الدغینہ نامی ایک شخص کافر ہے، آ کر روک لیتا ہے، پوچھتا ہے یا ابا بکر ویلک یا ابا بکر، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو ابو بکر؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یہاں رہو، کسی طرح کا سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، دین پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے جاؤں، ایسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں پر میں سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ میرے بھائی یہاں پر یہ میسج دینا چاہتا ہوں میں، بات آگے ہے میری، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حضرت ابوبکر اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے نہیں نکلتے ہیں، بلکہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلتے ہیں۔ آج ہمیں ہر طرح سے آزادی ہے، بتاؤ مجھے کوئی غیر مسلم آپ کو نماز سے روکتا ہے؟ کوئی آپ کو داڑھی رکھنے سے روکتا ہے میرے بھائی؟ کوئی بولتا ہے مسلمان داڑھی نہیں رکھنا، کوئی بولتا ہے مسلمان سنت پر عمل نہیں کرنا، کوئی بولتا ہے مسلمان دین پر عمل نہیں کرنا۔ ہر طرح کی آزادی ہوتے ہوئے ہم دین پر عمل نہیں کرتے۔ وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں نکلتے، بلکہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلتے ہیں۔ راستے میں ابن الدغینہ ان کو روکتا ہے، کافر ہے، دشمنوں کی صفوں سے اٹھ کر آتا ہے، کہتا ہے کہاں جا رہے ہو ابوبکر؟ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں پر میں سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں، نماز پڑھ سکوں، قرآن پڑھ سکوں۔ کیا کہتا ہے وہ شخص پتہ ہے آپ کو؟ یہ نہیں کہتا اچھا جانا چاہتے ہو چلو نکلو یہاں سے، جیسا یہاں پر قانون آ گیا ہے، سی اے قانون، CNRC، پتہ نہیں کیا کیا قوانین آ رہے ہیں مسلمانوں کو بھاگانے کے لیے یہاں سے، اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ معلوم اس کا علاج بولتے ہیں پروٹیسٹ کرو۔ پتہ نہیں وہاں شاہین باغ میں کتنے دن تک عورتیں ہماری بہنیں پروٹیسٹ کرتے نہیں، کیا حاصل ہوا اس کا؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ جب دشمن کو مارنا تھا مارا، اٹھایا، ختم کر دیا۔
مسلمان اصل علاج کی طرف پہنچتا ہی نہیں ہے. مسلمان جو اصل علاج ہے اس کی طرف نہیں پہنچ رہا ہے. صرف یہ کہ جو نا پروٹیسٹ کرو, احتجاجات کرو, چیخو چلاؤ, ختم ہو جائے گا مسئلہ. نہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ قوانین ختم ہو گئے ہیں؟ وہ آج بھی وہ قوانین باقی ہیں, اور آپ لوگ سوتے رہے ایسے ہی. وہ قانون آئے گا اور ہمیں یہاں سے بھگایا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس نہ وہ ڈاکومنٹس ہیں, نہ ہمارے پاس وہ پیپرز ہیں. اور اگر ہم سارے پیپر پیش بھی کر دیں ہم لوگ, تب بھی وہ ہمیں یہاں سے بھگانا چاہیں گے, تب بھی وہ ہمیں یہاں سے نمبر 2 نمبر کا شہری بنانا چاہیں گے. ان کی پوری کوشش ہے. تو ایسی صورت میں ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کافر روکتا ہے, کہتا ہے مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر, تمہارے جیسے لوگ نہ یہاں سے جا سکتے ہیں, نہ انہیں کوئی نکال سکتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا اس کے بعد انہوں نے؟ ابن الدغنہ نے کہا ابو بکر, تم لوگ پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہو, تم جو لوگ اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے بوجھوں کو تم ہلکا کرتے ہو, تم مہمان نوازی کرتے ہو, پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرتے ہو, غریبوں محتاجوں کی تم مدد کرتے ہو. تمہارے جیسا انسان ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. تم نہ یہاں سے نکلو گے, نہ کوئی تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہے. چلو میرے پاس, میرے گھر میں رہ کر تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو, جیسے عبادت تم کرنا چاہتے ہو ویسے کر لینا. اللہ اکبر. کیا بتاؤ میرے بھائی, کوئی غیر مسلم ہمیں روکے گا؟ ہمیں تو نکالنے پر تلے ہیں وہ لوگ, وہ تو ہمیں بھگانا چاہتے ہیں یہاں سے. کیوں؟ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے. وہ جانتے ہیں کہ مسلمان چور, مسلمان جھوٹا, مسلمان دھوکے باز, مسلمان ٹیررسٹ, وہ یہ سمجھ رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, اسی لیے وہ یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر نے جی کیا تاثر دیا, اپنے اخلاق و کردار ان کے سامنے پیش کیا. دشمنوں کے صفوں سے مدد کرنے والے اٹھے اور ابن الدغنہ ابو بکر کو روک لیا. آپ جانتے ہیں جب اسلام آگے بڑھ رہا تھا, کفار پریشان ہو گئے تھے, قریش پریشان ہو گئے تھے, تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پتہ ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا. نہیں پتہ آپ لوگوں کو؟ آج ہے کیا کوئی مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ؟ اگر ذرہ کہیں بول دے نا کوئی غیر مسلم اعلان کر دو, باپ بھائی کی دکان سے گوشت لے لینا, وہ عبد الرحمن بھائی کی دکان سے گوشت لے لینا, وہ بادشاہ بھائی کی دکان سے گوشت لے لینا. 3 سال تک بائیکاٹ تھا, سوشل بائیکاٹ. نہ مسلمانوں سے لین دین ہوگا, نہ شادی بیاہ, نہ بات چیت, کچھ نہیں ہونا مسلمانوں کے ساتھ. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا قریش نے, کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا. 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام. اتنی تکلیف, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پتے کھا کھا کر زندگی گزارے, یہاں تک کہ ہم کھجور کے پتے کھاتے, ہم بیل کے پتے کھاتے. کھانے کی وجہ سے ہمارے پاخانے بکریوں کے مینگنیوں کی طرح ہوتے تھے. اللہ اکبر. ایسی زندگی گزارے. 3 سال ہو گئے. پتہ ہے کیا ہوا اس کے بعد؟ مطعم ابن عدی ایک شخص اٹھا کافروں سے, کافر تھا, دشمنوں کی صفوں سے مطعم ابن عدی ایک شخص اٹھا, اپنے ساتھ 5 اور آدمیوں کو ملا لیا. 6 کافر اٹھے اور کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ, محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تم نے بائیکاٹ کیا ہے, لیکن تم حد سے آگے بڑھ گئے ہو. ہم تمہارے اس بائیکاٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم اس ظلم کو نہیں برداشت کر سکتے. 6 لوگ اٹھے اور سیدھے کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں, جہاں پر سارا بائیکاٹ کا پیپر لکھ کر لگا دیا گیا تھا. وہاں پہنچ کر یہ 6 کافر بائیکاٹ کا وہ پیپر پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. کون تھے مدد کرنے والے؟ اس کے بعد وہ بائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے. کس نے مدد کی میرے بھائی؟ کس نے مدد کی؟ مسلمانوں نے. ہاں, کس نے مدد کی؟ کافروں نے مدد کی, غیروں نے مدد کی. کیونکہ مسلمان اپنے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کر چکے تھے. مسلمانوں نے بتایا تھا کہ ان کے کیا اخلاق ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی پرسنالٹی کو ان کے سامنے پیش کیا تھا کہ میں سچا ہوں, میں امانت دار ہوں, میں نیک ہوں, میں غریبوں کی مدد کرنے والا ہوں. یہ پرسنالٹی آپ نے پیش کی لوگوں کے سامنے کہ دشمنوں کی صفوں سے اٹھے لوگ اور انہوں نے آپ کی مدد کی.
اور اسی طرح طائف سے واپس آتے ہوئے بھی جب طائف سے واپس آئے تو مکہ کے لوگ اللہ کے رسول کو مکے میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے. پتہ ہے آپ لوگوں کو کس نے مدد کی؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ کسی مسلمان نے نہیں, کسی رشتہ دار نے نہیں. وہی مطعم ابن عدی پہنچتا ہے وہاں پر اور کہتا ہے کہ میں امان دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میرے بھائیوں, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار کے ذریعے اگر ہم ان کو اپنے قریب کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی صفوں سے دشمنوں کی صفوں سے مسلمانوں کی مدد کرنے والے پیدا ہوں گے, یاد رکھیں. اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ بھی ہمارے دشمن اور ہم تو ہے ہی کمزور, تو پھر سوائے ہماری تباہی کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. مسلمان بھائیوں, ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پہچانیں. اس مقصد پر عمل کرنے کے لیے مراکز کا بنانا اور چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو لے کر جماعتوں میں بڑھ جانا, اختلاف میں پڑ جانا, یہ چیزیں ہمیں کمزور کر کے چھوڑ رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم کہ مسلمانوں, ایمان والوں, آپس میں اختلاف مت کرو, آپس میں اختلاف مت کرو. آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہماری جماعتیں الگ, چھوٹے چھوٹے اختلاف کی وجہ سے ہماری دو اینٹ کی مسجدیں, چھوٹی چھوٹی اس اختلاف کی وجہ سے ہمارے الگ سینٹر بنتے ہیں. میرے بھائیوں, مساجد بنانے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ چاند دیکھنے میں اختلاف ہو گیا الگ مسجد بن گئی, ادھر زور سے آمین بولنے میں اختلاف ہو گیا الگ مسجد بن گئی, رفع الیدین میں اختلاف ہو گیا الگ مسجد بن گئی, یہ چیزوں میں اختلاف ہو گیا الگ مسجد بن گئی. انہیں انگلی ہلایا کہتے ہیں مسجد الگ, انہیں ایک بار انگلی ہلایا مسجد الگ, 10 بار انگلی ہلانے والوں کی مسجد الگ, ہلاتے رہنے والوں کی مسجد الگ, گول گول پھرانے والوں کی مسجد الگ. معلوم ہے آپ لوگوں کو ایسا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے مسجدیں الگ ہو رہی ہیں ہماری. ارے مسجد ہے یا پھر یہ کیا ہے؟ یہ فتنوں کے گڑھ بن گئے ہیں. آج کے مساجد اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ مساجد مسجد زرار بن کے رہ گئے ہیں. جو منافقوں نے مسجدیں بنائی تھیں فتنے کھڑا کرنے کے لیے, اپنی دکانیں سجانے کے لیے, کچھ مولوی لوگ اٹھتے ہیں اور اپنی دکانوں کو سجانے کے لیے غریب معصوم عوام کو جمع کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ کے لیے ایسے لوگوں کا سپورٹ نہ کرے جو امت کو توڑتے ہیں, جو امت کو پھوڑتے ہیں, جو امت میں اختلافات پیدا کرتے ہیں. کیونکہ ہماری اختلافات ہمیں کمزور کرنے کے لیے, ہمیں تباہی پر پہنچانے کے لیے کافی ہیں. آج مسلمان اس قدر کمزور ہیں جس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اختلافات ہیں. ان اختلافات کو میرے بھائیوں ہمیں ختم کرنا ہوگا. ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ ایک طرف جماعت اسلامی ہے تو ایک طرف اہل حدیث ہے, ایک طرف تبلیغ جماعت ہے, ایک طرف فلاں جماعت ہے. لیکن آج اہل حدیثوں کے اندر جماعتیں, اہل حدیثوں کے اندر 3 4 جماعتیں, اہل حدیثوں کے عیدگاہ الگ ہو جاتے ہیں. ارے کم سے کم عید کا دن مسلمانوں کو, سارے مسلمانوں کو ملنے کا دن, خوشی کا دن, اس دن بھی میرا عیدگاہ الگ تیرا عیدگاہ الگ, میری مسجد الگ تیری مسجد الگ, میرا عید میں الگ عید کرتا ہوں تو الگ دن عید کرنا. ارے کیا ہے میرے بھائی, یہ کیا حال بنا لیا ہم نے اپنے آپ کا. ان اختلافات کو ختم کریں. آپ لوگ یاد رکھیں, ہمارا دشمن جب ہمیں مارتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں اہل حدیث, شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی, تبلیغ جماعت اسلامی بول کے نہیں مارتا, وہ ہمیں مسلمان سمجھ کے مارتا ہے. ہمیں مسلمان ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ساری جماعتیں متحد ہو جائیں, یہاں سے ہمارے اہل حدیث کو ٹوٹ پھوڑ رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ساری جماعتوں کو ملائیں ہم لوگ. ہمارے جو اہل حدیث ہے یہ 4 حدیث والے لوگ, ہمارے اہل حدیثوں کو 4 5 حدیثوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم. یہ 4 5 حدیث سے ہٹ کر بات کرے نا تو ان میں بدعتیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ناراض مت ہو اس بات سے, آپ لوگ ہو گئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے اہل حدیث 4 حدیثوں کو لے کر لڑ رہے جھگڑ رہے آپس میں, یہ 5 بھی حدیث بولے تو ان کو نہیں معلوم. پھر ان میں بدعتیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. آج فتوے دیتے بیٹھتے, خالی مسلمان نہیں کہتے, ان زور سے آمین بلا دو مسلمان کہتے, نہیں بلا کے بچے نماز نہیں ہوتی کہتے, پیر زبردست لگایا تو حدیث مسلمان کہتے, پیر نہیں لگایا تو کہتے. ایسے فتوے دیتے بیٹھے ہمارے مسلمان بھائی.
میرے بھائی یہ کر رہی ہیں، ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک پر ہونا ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہود و نصارہ سے ملی انسانی اجتماعی مسائل میں یہود و نصارہ سے اتحاد کی دعوت دی اور کہا کہ توحید جب ہمارے پاس تمہارے پاس ایک ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، تو جن چیزوں میں ہم سملر ہیں، جن چیزوں میں ہم ایک ہیں، ان میں اتحاد کرنے میں مجھے آپ کو کیا تکلیف ہے میرے بھائی؟ بتاؤ کوئی حنفی بولتا ہے کہ دن میں 6 نمازیں فرض ہیں، بتاؤ کوئی حنبلی یا شافعی یا مالکی بولتا ہے، یا کوئی تبلیغ جماعت کا بولتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک نہیں ہے بلکہ رمضان کے مہینے میں 30 روزے نہیں بلکہ 40 روزے رکھنا ہے، بولتا ہے کہ میرے بھائی کوئی ہمارا تبلیغی بھائی یا جماعت اسلامی کا کوئی شخص بولتا ہے کہ حج کرنے کے لیے تم کو کعبہ نہیں بلکہ حج کرنے کے لیے تم کو کربلا جانا چاہیے، یا پھر حج کرنے کے لیے تم کو امریکہ یورپ جانا چاہیے، کوئی بولتا ہے کیا؟ ارے میرے بھائی، جب بنیادی اور اساسی اور مرکزی چیزوں میں ہم سب ایک ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارے آخری نبی محمد ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اس قرآن میں 30 پارے بھی ہیں، اس قرآن میں 114 سورتیں ہیں، سارے لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں. دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازوں میں بھی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ساری اس بات پر اتفاق کرتی ہیں. تو کم سے جن میں اتفاق کرتے ہیں ان میں تو کم سے کم ہمیں ملنا چاہیے. رفع الیدین نہیں کرا تو مسجد الگ کر لیتے، زور سے آمین نہیں بولا تو مسجد الگ کر لیتے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے مساجد کو الگ کر لیتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں کمزور بنا رہی ہیں میرے بھائی. تو ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جماعت اہل حدیث کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جو آپ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، مرکز کی وجہ سے، امیر کی وجہ سے، غریب اور فقیر کی وجہ سے، یہ سب چھوڑیں. یہ جو امیروں کا سسٹم یہ جو چل رہا ہے، اگر چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چل رہا ہے اس کو خلی ولی کریں اور اپنے اپنے طور پر اپنی زندگی کے مقصد کو لے کر آگے بڑھیں. آپ لوگ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا، آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا امیر کون تھا، امیر کے پیچھے چلے نے آگے پیچھے چلے، یہ سب نہیں پوچھتا اللہ. جو ذمہ داری تم کو دیا وہ ذمہ داری تم پورے کریں نہیں کریں، اس بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے. ارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر لڑائیاں ہو رہی ہیں. وہ امیر بننا، انہیں امیر بننا، انہیں امیر بنا دیتے ہیں امیر، اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت میں غافل ہو کر بیٹھ جاتے. کیا امیر بنا دیے تو سارے کام امیر کر لیتا، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے بعد. میرے بھائی، اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا نہیں کیا. جو اللہ نے مجھے ذمہ داری ہے وہ دی ہے، اللہ وہ میں نے پورا کیا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس بارے میں مجھ سے پوچھے گا. اللہ کے لیے اختلافات کو ختم کریں، متحد ہو جائیں. آپ لوگ خود متحد ہو جائیں، دوسری جماعتوں سے بھی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں. وہ لوگ کبھی اتحاد کی دعوت نہیں دیں گے. ان کی مسجدوں سے اعلانات ہوتے ہیں کہ اہل گڈھے والوں کی مسجد میں مت جاؤ، اہل حدیثوں کی مسجد میں مت جاؤ، یہ پکوڑوں کی مسجد میں مت جاؤ، یہ پھگے والوں کی مسجد میں مت جاؤ، اہل حدیثوں کی مسجد میں مت جاؤ. ان کی مسجد وہ کبھی اتحاد کی دعوت نہیں دیں گے، لیکن آپ اور میں اتحاد کی دعوت دے سکتے ہیں. اتنی دشمنی، سامنے سے گزرے تو سلام ہی نہیں کرتے. کیا یہودی ہو گیا، انہیں کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، ایسے منہ جلا کے پھرتے سامنے سے کہ یہ وہ جماعت والا ہے، انہیں وہ جماعت والا ہے، انہیں وہ عیدگاہ والا ہے، انہیں وہ مسجد والا ہے. کب ایک ہوتے میرے بھائی؟ کب ختم کرتے ہیں اختلافات کو؟ تو یہ میرا آخری میسج ہے آپ کو کہ آپ ایمرجنسی طور پر ہندوستان میں جو مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، ان مسائل سے اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن فی الحال انفرادی طور پر ہر شخص جو کام کر سکتا ہے وہ کم سے کم یہ کام کر سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم میں کا ہر شخص اللہ کی طرف واپس آئے، اللہ کی طرف رجوع ہو، ایمان والا بن جائے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والے بنو گے تم ہی سر بلند رہو گے. دوسرے نمبر پر اسلام کی سچی تصویر
غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں۔ تیسرے نمبر پر اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے برادران وطن سے اپنے تعلقات کو استوار کریں، اپنے تعلقات کو مضبوط کریں تاکہ ہم دین کی دعوت ان کے سامنے صحیح طریقے سے پیش کر سکیں۔ آخری اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے درمیان اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، اختلافات کو